मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले हैं, उन्हें बहुत बहुत सलाम हो। और ईस्टर के मौका पे मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पे आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखें मत्ती की इंजील, उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो। हम देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन हमने गुड फ्राइडे मनाया, और उस दिन यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब कर दिया गया, उसको दफन कर दिया गया। और अपने वादा के मुताबिक इस हवाला में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और हम देखते हैं कि जब मरियम और दूसरी मरियम जब्दी के बेटों की मां जब वो कब्र पे पहुंची, तो उन्होंने वहां पे फरिश्ता को देखा और उसने उनको खुशी की सब खबर सुनाई और ये कहा कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आज मेरे पैगाम का यही टाइटल है, यीशु मसीह जी उठा है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में ना सिर्फ मसीही पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की तशहीर कर रहे हैं कि यीशु जो खुदा का बेटा है, जो मर गया था, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इस खुशी की खबर जब यरूशलेम में फैली तो हम देखते हैं कि जो मुखालफीन थे, जो यहूदी, जो मजहबी लीडर थे, काहिन थे, उन्हें बड़ी फिक्र लाहक हुई और उन्होंने कोशिश की कि इस खबर को किसी न किसी तरह से दबा दिया जाए। हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि उन्होंने पहरेदारों को अपने पास बुलाया, सिपाहियों को अपने पास बुलाया और उन्होंने उनको बहुत सा रुपया देकर कहा कि तुम इस खबर को बदल दो। और जैसा उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया वैसा ही उन्होंने किया, और ये बात आज तक
یہودیوں میں مشہور ہے. انہوں نے یہ بتایا ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے ہیں. وہ حقیقت جو پوری دنیا پہ عیاں ہو چکی تھی، مذہبی لیڈر اس بات کو دبانا چاہتے تھے. اب بھی مذہبی لیڈر حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے بعض اوقات سچائی کو دبانے کے لیے ہیلوں بہانوں سے کام لیتے ہیں. اور اس موقع پہ بھی ہم نے دیکھا کہ مذہبی لیڈروں نے پوری کوشش کی کہ اس خبر کو جو یسوع مسیح نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو دبا لیں. اس وقت جو لوگ مسیح پہ ایمان رکھنے والے تھے وہ تو بہت خوش ہوئے، لیکن دوسری طرف بعض لوگوں کے لیے یہ خبر بڑی حیرانی کی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا جس شخص کو ہماری آنکھوں کے سامنے دفن کیا گیا ہے وہ جی اٹھا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ایوب نے بھی یہ سوال اٹھایا. ایوب 14 باب اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جی اٹھے گا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا. اور آج بھی اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق جی اٹھا ہے، اور ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ خدا کا بیٹا جو ہمارے لیے قربان ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا. اور آج بہت سے فلاسفر، بہت سے مذہبی لیڈر، دوسرے مذہبوں کے لوگ اس بات کو جاننے سے قاصر ہیں کہ کس طرح ایک شخص مردوں میں سے خود بخود جو مر گیا ہے وہ زندہ ہو جائے. اگر یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو مسیحیت ختم ہو جاتی. یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا مسیحی مذہب کی تعلیم کا بنیادی پہلو ہے. یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کو نئے عہد نامہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس کے بارے میں نئے عہد نامہ میں 100 سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوا ہوتا تو اس کے نتائج کیا نکلتے؟ نمبر 1، رسولوں کی تعلیم اور منادی کھوکھلی اور بے ایمانی ہو جاتی. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 14 آیت. مسیحی مذہب، مسیحی ایمان جھوٹا اور ایمانداروں کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی ثابت ہوتا. رسول جو یسوع مسیح کی گواہی دے رہے تھے، رسول جنہوں نے اس کے زندہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتایا، رسول جھوٹے ثابت ہوتے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 15 آیت پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ رسولوں نے یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دی. اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 32 آیت. شاگردوں کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا کہ یسوع زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا. میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن بہت سے لوگ آج بھی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اگر ہم اور دیکھیں تو اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی شخص کو بھی گناہوں کی معافی نہیں ملی، سب گنہگار ہیں. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 17 آیت. یسوع کی موت کو یہ سمجھا جاتا کہ کوئی جھوٹا یا جنونی شخص صلیب پر مر گیا ہے، قربان ہو گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ صلیب پر قربان ہونے والا شخص پاک اور بے عیب نہ تھا. اگر مسیح زندہ نہ ہوا ہوتا تو وہ سب بھی جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ ہلاک
ہلاک ہوئے اور کبھی زندہ نہیں ہوں گے، ان کے گناہوں کے لیے کوئی کفارہ نہیں ادا ہوا۔ اگر مسیح زندہ نہ ہوا ہوتا تو ہم مسیحی سب سے زیادہ بدنصیب ہوتے، کیونکہ ہم ایک جھوٹے مسیحا پر ایمان لائے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 19 آیت۔ پالوس رسول ہم پہ یہ واضح کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا مسیحی ایمان کی بنیادی ضرورت، مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر مسیح زندہ نہ ہوتا تو مسیحیت ختم ہو جاتی اور کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا نہ ہوتا۔ خدا کا شکر ہو کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا زندہ ہونا اس بات کی تصدیق ہے کہ ہمیں گناہوں سے رہائی مل گئی ہے۔ اگر یسوع مسیح زندہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے اور اس کے خون کے وسیلہ سے مسیح نے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا خون بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ متی کی انجیل 26 باب اس کی 28 آیت۔ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے مسیح کی قربانی کو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قبول کر لیا۔ اگر یسوع مسیح کی قربانی قبول نہ ہوتی تو ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے، کیونکہ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے۔ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اسی لیے ہمارے خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے صلیب پر قربان ہو اور اپنا خون جو وہ ایک بے عیب برہ تھا، اپنا خون ہمارے گناہوں کی مخلصی کے لیے پیش کرے اور ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ یسوع مسیح جب اپنا خون لے کر خدا کے پاس پاک ترین مقام میں داخل ہوا تو خدا نے ایک پاک قربانی کو قبول کیا اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رومیو 8واں باب اس کی 33 اور 34 آیت۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی قدرت پر اختیار حاصل تھا۔ یسوع مسیح اس جہان میں اور آسمانی مقاموں میں سب سے بڑا ہے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے۔ دیکھیں افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 18 سے 20 آیت۔ افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 18 سے 20 آیت۔ یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہے 18ویں آیت میں، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ جب یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہو گیا تو خدا نے اسے بلند درجہ بخشا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زندہ ہونے کے بعد خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح آسمانی مقاموں میں داخل ہوا، اور جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ اور خدا کا شکر، اس کے پاک نام کی تعریف ہو کہ خدا نے یسوع مسیح کو اختیار بخشا، اسے قدرت بخشی کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو اور وہ خدا کی حضوری میں داخل ہو سکے، اور ہم جو اس پر ایمان لائے ہیں
وہ ہمیں بھی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ موجود ہے آسمانی مقاموں میں ہمارے لیے بھی وہاں پہ جگہ بنائے اور ہمیں بھی وہاں پہ پہنچا سکے. کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا. اس کے زندہ ہو جانے کے بعد اس نے ہم پر بھی رحم کیا, ترس کیا, اور ہمیں بھی وہی اختیار بخشا جو اس کے پاس تھا تاکہ ہم اس کی میراث میں داخل ہو سکیں. جب ہم کو اس نے آسمانی مقاموں پر بٹھایا, افسیوں 2 باب اور اس کی 4 سے 6 آیت دیکھیں. 2 باب کی 4 سے 6 آیت یہاں پہ لکھا ہے, مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا, اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلال اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. تو خدا کا یہ فضل ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں آسمانی مقاموں میں باپ کے ساتھ بٹھایا ہے, اور یہ سارا حق ہمیں اس لیے ملا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا, اور یہ ہمیں دلیری اور یہ مضبوطی اور یہ یقین اس لیے ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اگر وہ جی اٹھا ہے, اگر وہ آسمانی مقاموں میں ہے, تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے. ہم ایماندار بھی اسی قوت پاک روح کے باعث مسیحی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنی زندگی بڑی کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں گزاری, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پہ چلا گیا, اس سے پہلے اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں روح القدس عطا کروں گا, تمہیں قوت دوں گا, اور وہی قوت ہماری مدد کرتی ہے, رہنمائی کرتی ہے کہ ہم مسیحی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے ساتھ گزار سکیں. یسوع مسیح کا زندہ ہونا ہمیں بھی زندہ امید بخشتا ہے کہ ہم بھی مسیح کی طرح زندہ ہوں گے. پہلا پطرس 1 باب اس کی 21 آیت, 1 تسلنیکیوں 4 باب اس کی 13 سے 14 آیت. یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی تابعداری کریں اور وفادار ثابت ہوں. یسوع مسیح جو ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھاتا ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو پوری وفاداری کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ ہم اس کی تابعداری کریں اور اس کے نام کو سر بلند کریں. یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا اور خدا نے اسے سر بلند کیا تاکہ وہ ہمارا خداوند ہو. اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 32 آیت سے لے کے 36 آیت تک, اور افسیوں 1 باب 20 سے 23 آیت تک یسوع مسیح نے یہ کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا. یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6 آیت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو زندہ ہو گیا, جو آسمان پہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے, اور خدا کے کلام کے مطابق جیسے اس نے فرمایا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس کوئی نہیں آتا. تو ہمیں اپنے اندر یہ مضبوط ایمان رکھنا ہے. اس دنیا میں بہت سے نبی آئے, بہت سے پیغمبر آئے, لیکن کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ کسی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے. صرف یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا تھا, جو پیدا ہوا, مر گیا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اسی نے زندہ ہو کر یہ ثابت کیا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہمیں ایسٹر کے موقع پہ خاص طور پہ اس وقت بڑی دلیری کے ساتھ, بڑے یقین کے ساتھ اس خبر کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے, کیونکہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ زندہ ہو چکا ہے, اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ہمارے اندر یہ قوی امید ہے کہ جس طرح وہ زندہ ہے, جو کوئی اس پہ ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا, کیونکہ یسوع مسیح ایک دن اس دنیا میں پھر آئے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح پہلے وہ آسمان پہ گیا, جب وہ آئے گا, ہم جو ایمان رکھتے ہیں اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہم سب بھی
زندہ کیے جائیں گے اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یسوع مسیح زندہ ہے اور زندہ رہے گا، جس طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نے مریم مگدلینی اور دوسری مریم سے یہ کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آج کے دن جب ہم ایسٹر مناتے ہیں تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسیحی بستے ہیں، خواہ وہ وائٹ سکن رکھتے ہیں، خواہ وہ بلیک سکن رکھتے ہیں، خواہ وہ براؤن سکن رکھتے ہیں یا کوئی اور ان کی سکن کا کلر ہے، وہ سب ایک ہیں اور وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور ہمیں بہت جلد لینے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ ہمیں اس خبر کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، کیونکہ کوئی اور ایسا نبی، کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہو اور اس بات کا وہ دعویٰ کر سکے کہ میرے فالور جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ آپ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خبر پوری دنیا میں پھیلائیں، ہر ایک کو بتائیں کہ اگر کوئی دنیا میں حقیقی طور پہ نجات دینے والا کوئی ذریعہ ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، تاکہ جو دنیا گناہ میں بستی ہے وہ یسوع مسیح کو قبول کر کے وہ زندگی میں داخل ہو سکے اور خدا کا ازلی مقصد جو یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کا تھا وہ پورا ہو سکے۔ آئیں ہم اس عہد کے ساتھ یہ دن منائیں کہ خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہمیں خوشی کی خبر دی ہے، ہمارا یسوع زندہ ہے اور ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ سب کو ایسٹر مبارک ہو۔